अमीरुल-मोमिनीन समझ के इकराम नहीं किया। मेरी निगाह में तू भी बराबर है, मुल्ज़म की हैसियत से यहूदी भी बराबर। तुझे गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसने इस्लाम का कहा बतलाओ केस क्या है। यहूदी ने कहा मेरी ज़रा इसने चुरा ली है। फरमाया झूठ बोलता है, ज़रा मेरी है। कहा गवाह लो। हाय, उसको गवाह पेश किया जिसे सरवर कायनात से जवाना ने जन्नत का सरदार कहा। अपना बेटा हसन, अपना बेटा हुसैन। गाजी ने सर उठाया शुरू में, कहा गवाही मुस्तरद है, यह गवाह काबिल कबूल नहीं है। अली की पेशानी के शिकने पड़ गए। कहा अगर जन्नत के जवानों के सरदार गवाह काबिल कबूल नहीं तो और कौन है। कहा जवाना ने जन्नत तो है लेकिन तेरे बेटे हैं और बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं की जा सकती। जिस नबी ने इन्हें जवाना ने जन्नत का सरदार कहा, उसी नबी ने बाप के हक में बेटे की गवाही को काबिल रद्द कहा। ले जाओ और गवाह अपना गुलाम पेश किया। कहा यह भी गवाही काबिल कबूल नहीं, गुलाम की गवाही मालिक के हक में कबूल नहीं। गर्दन को झुका दिया। फरमाया फिर जो शरीयत का फैसला हो उस पे कलम हरकत देने लगा। यहूदी बोल उठा, मैंने इसके सर का कलमा पढ़ लिया है जिसने तुझको महकमा कदा के ऊपर फायज किया, इसको मुल्ज़िमों के कटहरे में खड़ा किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अली सच्चा है, मैंने झूठ बोला। ये कानून का ये शहादत के रुस्तम ने कदम रखा। लोग आसान समझते हैं मुसलमान को। जाओ कोई फारूक सा ढूंढ के पता बात कभी इतनी दर्द नहीं थी, लेकिन जब जहर बढ़ जाता है तो तरियात भी कारी होना चाहिए। और अहले हदीस को सुन लो, खास तौर पर अहले हदीस मेरे जवानों तुम भी सुन लो, बूढ़ो तुम भी सुन लो, और है उम्र के लोगों तुम भी सुन लो। हो सकता है कि हम न रहे, हो सकता है हम न रहे, लेकिन तुमने न दामाने मोहम्मद को छोड़ना है तो उसकी सीरत और किरदार को छोड़ना। तुम पे जिम्मेदारी है। अगर तुम डटे रहे, अगर तुमने अदम कर लिया कि तुमने हक के अलम को सरनिगू नहीं होने देना, इंशाअल्लाह, तो याद रखो फिर हमको तख्ता-ए-दार पे भी लटका दिया जाएगा तो हक की आवाज खामोश नहीं होगी इंशाअल्लाह। जागती रहेगी, गूंजती रहेगी। लेकिन अगर तुम मर गए फिर हमारी जिंदगी का भी कोई फायदा नहीं, हमारी मौत का। लोगों सुन लो, मैंने इसलिए, मेरे बाकी भी दोस्त मेरे भाई हैं मेरे साथ, लेकिन मैंने अपनों को इसलिए मुखातिब किया कि इनसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम मोहम्मद इब्न हंबल के वारिस हो, तुम इब्न तैमिया के जानशीन हो, तुम शाह शहीद के काफिले के जवान हो। तुम पर जिम्मेदारी आती है। तुमने इस्लाम के परचम को सरनिगू नहीं होने, इस चिंगारी को बुझने नहीं देना। और एक दिन आएगा, इस चिंगारी से इंशाअल्लाह वो चिराग रोशन होगा जो पूरी कायनात को मुनव्वर करेगा। तुमने जिंदा रहना है, तुम पे जिम्मेदारी है। आज हमको सबक दिया जाता है, इस्लाम के नाम पे हमसे वोट किया जाता है, और फिर हमको मजबूर किया जाता है कि हम इससे बात न कहें। बात कहना जुर्म है। काबे के रब की कसम है, हमारी भी बेटे हैं, हमारी भी बेटियां, हमें भी उनका ख्याल है, लेकिन एक तरफ अपनी बेटियों को देखते हैं, एक तरफ मदीने वाले आका को देखते हैं। कहते हैं बेटों का क्या है,
مدینے والے آقا اگر تیری آبرو پہ دھبا پڑ گیا تو ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ بے شک لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دن آیا تھا کوئی حق کہنے والا بات ہی نہیں رہا تھا، ہم سے اسلام کے نام پہ ووٹ لینے والوں کہتے ہو ہم نے اسلام کے لیے کام کیا ہے۔ آج بھی لاہور کے اندر شاہی مسجد کے مینار رو رہے ہیں، کان لگا کے سننے والوں جاؤ، اگر تمہارے اندر دل ہے شاہی مسجد کے میناروں سے کان لگاؤ، اورنگزیب کی بنائی ہوئی مسجد کے میناروں سے سسکیوں کی آواز آتی ہے کہ اسلام کا نام لینے والوں آج بھی ہماری چھاؤں کے نیچے بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ جاؤ شاہی مسجد کا نعرہ سنو، مسجد کے میناروں کا ماتم سنو، اور ایک طرف تمہارے اسلام کو دیکھتے ہیں، ایک طرف شاہی مسجد کے میناروں کا نوحہ و ماتم سنتے ہیں۔ کس پہ یقین کرے؟ مسجد کے میناروں پہ یقین کرے کہ تم پہ یقین کرے؟ کعبہ کی بیٹی پہ یقین کرے کہ تمہاری بات پہ یقین کرے؟ ہم نے کہا ہم نے اسلام لا دیا، اسلام اس کا نام ہے، بدکاری کہتے کھلے ہوئے، انعام قائم، قواعد موجود، اور حج کی سزا، حج کی سزا، حج کی سزا اس نے نافذ کی تھی۔ کیا ہی ایک خاتون آئے اور معاشرہ میرے آقا تو نے کتنا پاکیزہ کیا، اور میں نے آج کی بھی تلاوت کی تھی کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بتلاؤں گا کہ آقا انسانوں کے لیے رحمت کیسے، ساری کائنات کے لیے رحمت، حلیمہ کے لیے بھی رحمت، قبیلہ بنو سعد کے لیے بھی رحمت، شیما کے لیے بھی رحمت، اور اس عورت کے لیے بھی رحمت جو آئے دل کیا پیدا کیا، دل کے اندر جذبہ کیا پیدا کیا، یا رسول اللہ طاہر میں اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی رحمت نے نظر اٹھائی، فرمایا بی بی کیا کہتی ہو؟ ڈر آخرت کا اتنا ہے، اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے، قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچا لیجیے، دنیا میں سزا دلوا دیجیے، عرش والا معاف کر دے، یا رسول اللہ ہے طاہر، یا رسول اللہ ہے طاہر۔ حدیث کے الفاظ ہے، نبی اپنا چہرہ پھیر دیتے کہ عورت پلٹ جائیں گے کیا کہہ رہی ہے، پھر کہتی ہے آقا آپ تو دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، میرے لیے بھی تو رحمت ہے، میں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہوں، مجھ کو پاک کر دیجیے۔ پھر کہا فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول برائی کا انتخاب کر دیا، بھول ہو گئی ہے، اللہ سے ڈر آتا ہے، قیامت کے دن سے ڈر آتا ہے، آخرت کے عذاب سے خوف آتا ہے، دنیا میں سزا دی۔ آپ نے فرمایا بی بی پیٹ میں بچہ ہے، اس نے کہا، فرمایا اس نے کیا قصور کیا، جاؤ جب اس کی ولادت ہوگی تب دیکھیں، کہا پلٹ جاؤ، بچہ اٹھایا اور پھر حضور کی باری ہو گیا، یا رسول اللہ طاہرنی، آقا آپ کو بچہ بھی پیدا ہو گیا، آپ کو پاک کر دیجیے۔ میرے آقا نے کہا اب اگر تجھ کو سنسار کہیں گے تو بچے کی پرورش کون کرے گا؟ ابھی تو یہ دودھ پیتا ہے، جب کھانا کھانے لگ جائے تب آنا۔ اس عورت کا انداز دیکھیے، اس نے 6 مہینے میں بچے کو روٹی کھلانا سکھا دیا، اس قدر گناہ ہے، کتنا پاک معاشرہ، احساس گناہ کتنا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی اور تمہیں کیسے آتی ہے، لاکھوں عورتیں جسم پروسی کر کے اس دنیا میں زندگی گزارتی ہے، تم رات کو کیسے سوتے؟ اس ایک عورت کو رات کو نہیں، یا رسول اللہ طاہر، اور حدیث کے الفاظ ہیں اس عورت نے اپنے 6 مہینے کے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا کھوایا، وہ کھاتا آ رہا ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ دیکھ لیجیے روٹی کھانے لگ گیا، اب تو کیا کر دیجیے۔
के इमाम ने उस पर रहमत की नजर डाली, अपने साहबा को कहा जाओ इसको ले जाओ, इसको संसार कर दो। पत्थर मारे गए, एक पत्थर सर पे पड़ा, खून का फव्वारा उठला, कुछ छींटे उड़े और खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे पड़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इंसानियत इंसानियत है, बशरियत बशरियत है। दिल में मलाल आया, मुंह से अल्फाज निकले, और मैं कहता हूं निकले नहीं, अर्श वाले ने निकलवा दिए। कहा पलीद औरत मरते हुए मेरे कपड़े भी पलीद कर रही है। लोगों ने मेरे आका को खबर दी, क्या मुबाशरा, आपने निगाह उठाई, सहाबा ने देखा कि इसका नाम है रहमत कायनात की उस औरत के लिए आंखों में आंसू है। फरमाया लतक्ता तौबतन लौ बुज़्ज़ियत अलल मदीनति लवसात, काबे के रब की कसम है, तुमने इसको पलीद कहा, ये इतनी पाक औरत थी कि अगर इसकी तौबा को मदीने के सारे गुनाहगारों में तकसीम कर दिया जाए तो हम सारों के गुनाह माफ कर दें। कितने ना गर्दो पेश के बड़े बदमाश हैं, वो नहीं करेंगे। हमने कहा जो खुद नेक होता है उसके गर्दो पेश में भी नेकों के सिवा कोई रह सकता नहीं। वो कैसा उधर तराशे हुए, खुद बनाने, फुला गवर्नर, फुला हाकिम, फुला साथी, फुला साथी। तो इस्लाम के लिए रेफरेंडम कराते हो, कोई जरा नाफिज तो करो, हम तुम्हारे झंडे को खुद गली गली ले जाने के लिए तैयार, बेशक, ताकि कयामत के दिन अर्श वाला पूछे तो सरखुरू तो हो सके, ये तो कह सके कि तेरे नबी के मिंबर और मेहराब से बेवफाई नहीं। लेकिन अगर कहो कि इसके मिंबर और मेहराब से बेवफाई करने तुम्हारी कुर्सी से वफा करें, और इसका मिंबर और मेहराब को 1400 साल से कायम है, और ये कुर्सियां 14 साल की बाकी नहीं रही। इन कुर्सियों से बेवफाई, इन कुर्सियों से वफा, मिंबर और मेहराब से बेवफाई। जमीन फरोशो, सुन लो, जिसने मदीने वाले से वफा की वो खुद भी जिंदा जावेद हो गया, और जिसने मदीने वाले से बेवफाई की वो खुद भी मिट गया, हुक्मरान भी मिट गया। हमको मुझको कल भी एक दोस्त ने कहा, मौका छोड़ो, मैंने कहा आपकी कसम है, अपने छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं तो छोड़ने को जी चाहता है, लेकिन मोहम्मद के मिंबर की तरफ देखता हूं तो बात खामोश कहने से रह नहीं कहता हूं। इमाम कायनात पूछेगा क्या, वो कहेगा मैंने तो तारीख के मैदानों में पत्थर खा के भी हक बात को नहीं छोड़ा था, तू डर के छोड़ दिया, क्या जवाब दूंगा? वो फरमाएगा मैं तो 13 वर्ष तक मक्का के चौराहों में पिटता रहा, बेहोश होकर गिरता रहा, नन्ही फातिमा मेरे जख्मों पे बाहें रखती रही, ज़ैनब और रुकैया अपने दुपट्टे फाड़ के मेरे जख्मों को भरती रही, और मुझसे पूछती रही आका हमारे बाबा तूने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, तुझको लोगों ने क्यों मारा है, तुझको क्यों मारा? तू तो गाली देने वालों के लिए दुआ करने वाला, तू तो बुरा कहने वालों के लिए हिदायत की राह मांगने वाला, तुझको क्यों मारा है? और जिब्रील पीछे से कहता अल्लाह के महबूब इनको कहो कि तुम्हारे बाबा को इसलिए मारा कि ये इनको जहन्नुम के रास्ते से हटा के जन्नत की राह दिखा रहा है। कैसे रुक जाओगे? सरवरे कायनात की सीरत मेरी आंखों से ओझल हो जाए तो रुक जाओ।
نظروں سے غائب ہو جائے تو رک جائے. ہماری قسمت تو یہ ہے کہ ہم نے چہرہ بھی دیکھا ہے تو آمنہ کے لال کا دیکھا ہے, اور بہت سے چہرے دیکھے ہوتے شاید کبھی یہ چہرہ ہم کو بھول جائے. کیسے بھولے اس کو؟ مصلحتیں روکتی ہے, عقل روکتی ہے, دل کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور عقل تھی محو تماشائے لبے پاگلی. جی کو روکتا ہوں, دل کو تھامتا ہوں, لیکن پھر نبی کے شہر میں پٹتا ہوا مالک ابن انس نظر آتا تھا. اس کے چہرے پہ سیاہی پڑی ہے, داڑھی کو موڑ دیا گیا ہے, زنجیریں پہنا دی گئی ہے, گدھے پہ سوار کر کے جلوس نکالا جا رہا ہے, اور کہنے والے کہہ رہے ہیں اب بھی پلٹ جاؤ. فرمایا پلٹنے کو جی تو چاہتا ہے, لیکن اس روزے والے کو قیامت کے دن جواب دیا دوں گا. کیسے پلٹ جاؤں میں؟ کیسے بات بچاؤں میں؟ کیسے پلٹ جاؤں؟ میں پلٹنا چاہتا ہوں تو مجھے کوڑے کھاتا ہوا احمد ابن حنبل نظر آتا ہے. کہنے والا کہتا ہے 32,000 مولویوں نے دستخط کر دیے ہیں ریفرنڈم پہ, تو بھی کر دے. فرمایا میں نے 32,000 کو جواب نہیں دینا, میں نے ساتھی حوض کوثر کی بارگاہ میں عرش والے کو جواب دینا ہے. کیا جواب دوں؟ کیا جواب دوں؟ کوڑے پڑے, خون بہا, بے ہوش ہو گئے. پانی کے لیے لب سے آواز دیتی, بے ہوشی کیا ہے؟ پانی. جلاد پانی لایا, سامنے کیا, ہوش آئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم نے پانی مانگا. کہا ہاں پیاس سے بھاگ. کہا دستخط کر دو پانی پی لو. کہا اللہ تجھ سے وعدہ ہے, تجھ سے راحت ہے, تجھ سے وہ وعدہ ہے, پانی پیوں گا تو حوض کوثر ہی کا پیوں گا. کوئی بات نہیں, لے جاؤ. خیر خواہ سمجھانے کے لیے رک جاؤ, پلٹ جاؤ, سب نے کر دیے ہیں تو تمہیں کیا ہے؟ کہا میں قیامت کے دن ان مسلمانوں کو کیا جواب دوں گا جو ان ملاؤں کی طرف نہیں دیکھ رہے, احمد ابن حنبل کے لبوں کی جوبش کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں ان کا بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ میں پلٹنا چاہتا ہوں. مجھے ابن تیمیہ سامنے کھڑا نظر آتا ہے. زمین کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے, کھانا بند ہے, پانی بند ہے. کہا اب بھی وقت ہے. کہا وقت میرے لیے نہیں, حکمرانوں کے لیے ہے. جاؤ حکمرانوں کو کہو کہ تم نے میری دنیا تباہ کی, لیکن مجھ کو مار کے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا. ان کو کہو پلٹ جائیں, جو آخرت تباہ کر رہے ہیں. دنیا کا کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. کس کی بنی ہے اس نابائے رب؟ کس کی بنی ہے؟ کون ہے یہ؟ نہ حامان رہا, نہ فرعون رہا, نہ قارون. ہم نے اس ملک کے قانونوں کو دیکھا ہے. کعبے کا رب گواہ ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے قانونوں کا حل دیکھا ہے, فرعونوں کو اپنی آنکھوں سے. اس لاہور کے اندر ایک حکمران ہوا کرتا تھا, گورنر. اس نے کہا آج کے بعد تم میری کانسٹیچوئنسی ملتان میں کبھی نہیں جاؤ. میں تم کو وارننگ دیتا ہوں, آئندہ سے ملتان کی طرف رکھنا ہے. پچھلے برس
مجھ کو ہندوستان میں ملا. میں نے کہا جس بستی کو مجھ پہ حرام کرتے تھے اس بستی میں میں ہر سال جاتا ہوں اور وہ بستی تیرا چہرہ دیکھنے کو برستے گی. کس کی وجہ سے؟ حکمرانوں آج عمر قید کی سزائیں سنا لو 10 برس 20 برس، لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ حکمرانوں کو وہ سزائیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہو. اسی جناب ہال میں نے کہا تھا کچھ لوگوں کو یاد کرو سبق کر گئے موومنٹ چل رہی تھی. میں نے کہا تھا ہم گرفتار ہوتے ہیں چھوٹنے کے لیے، ہم قید ہوتے ہیں رہا ہونے کے لیے، اور حکمرانوں جب تم قید ہوگے کائنات تم کو چھڑا نہیں سکے. اور پھر چشمے فلک نے دکھا جب تک زندہ رہے چھٹکارا نہ ملا. چھٹکارا اس دن ملا جب دنیا سے چھٹکارا پا. ان فی ذالک لعبرۃ. تم کوئی آب حیات نہیں کیا ہے. اگر بھٹو نہیں رہا تو ضیاء الحق بھی نہیں رہے. سننا مجھے اس ماں نے چنا ہے جس ماں نے غیر اللہ کے خوف سے اپنے سینے کو پاک کیا اور وہ مجھے ملا. اس ماں کی گود میں نے پرورش پائی ہے جس کے دودھ میں شہد کی آمیزش نہیں. میں کبھی کبھی اپنی بات کہا کرتا ہوں کہ میرا تیسرا بھائی بیمار ہوا. 3 ہی اس وقت اتنا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. سوکڑے کی بیماری سوکھ کے کانٹا ہو گیا. وہ بھی قرآن کا حافظ ہے. خدا کا شکر ہے. حکمرانوں تم ہم پہ مصیبت ڈھانا چاہو ڈھاؤ، اللہ نے قرآن سینے میں محفوظ کیا ہے. تم جیل میں بند کرو گے قرآن پڑھیں گے تمہارے لیے بد دعا کریں گے تمہاری قسمت کے دن زیادہ جلدی ختم ہوگا. تم کیا سمجھتے ڈر خوف یہ لغت اہل حدیثوں کی لغت میں نہیں ہے. اور جو ڈرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمارے خانوادے سے باہر نکالتا ہے. کہے کہ پشتنشم از قبیلہ مالی، ہمارے قبیلے کا وہ ہے جو گردن کٹاتا ہے اور مسکراتے ہوئے کٹاتا ہے. اس ماں کا دودھ دیا بچہ سوکڑے سے لاچار ہو گیا. 6 مہینے گزر گئے کہ 4 پائی سے اٹھ گئے. اٹھا کے پیشاب کراتے ہیں. اٹھا کے ایک دن ایک خاتون آئی میری والدہ سے کہنے لگی بی بی حاجی صاحب کو باہر گئے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے. میرے والد صاحب ان کو کیا پتا چلے. بچہ اٹھاؤ پورن کے کنویں پہ لے چلو وہاں نہلاؤ بچے کو شفا ہو جائے گی. تم تو ابھی کسی کو مانتی لے چلو پورن کے کنویں. اللہ تیرا شکر ہے کعبے کے رب کی قسم ہے ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف توحید کی نعمتیں اور توحید کا مزہ دیکھنا ہے تو مردوں کے سامنے سجدوں میں پڑھ کر سسکنے والے انسانوں کو دیکھو کہ کس طرح اپنی جبینوں کو اپنی پیشانیوں کو بے آب ہوتا ہے. توحید کی قدر کافی بچے کو اٹھاؤ اور اس کو پورن کے کنویں پہ لے چلو. آئے میری ماں نے سنا تڑپ دی کہنے لگی پورن کے کنویں کی بات کرتی ہوں. اس بیٹے کی 3 بیٹے تینوں مر جائیں اللہ رب کا دوبارہ چھوڑ کے کسی دوسرے کے گھر پر نہیں جاؤں. تینوں کی لاش اٹھانا گوارا رب کے دروازے کو چھوڑ کر کسی دوسرے در پہ جانا گوارا نہیں ہے. ماں کی ماں بچوں کی موت کا ذکر کیا دل پہ چوٹ نہیں.
اس بچے کی بیماری کے لیے لوگوں نے مجھ کو تیری توحید سے بھی کہلانا شروع کر دیا ہے. اللہ یہ وہ بہت ہے. اور والدہ فرماتی ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں گراتے تھے بچے کے رونے کی آواز ہے. کیا دیکھا جو 6 مہینے سے بچہ اٹھ نہیں سکتا تھا خود اٹھ کے پیشاب کر رہا. جس نے اپنے سینے کے دودھ میں کسی شرک کی آلودگی کو ہمارے جسم میں داخل نہیں کی. اور ہم نے صرف قبروں والوں سے ڈرنے کو، درختوں سے ڈرنے کو، پتوں سے ڈرنے کو، جوہروں سے ڈرنے کو نام کو توحید نہیں رکھا. ہمارے نزدیک توحید یہ ہے اکیلا عرش والا ایک طرف، ساری کائنات کے خدا ایک طرف، ساری کائنات کے خداؤں کا پوٹ کی ٹھوکر میں رکھو، رب کی توحید میں خلل نہ آنے پائے. زخموں کو کھرٹ دیا، ہم کو مت چھیڑو. دھمکیوں سے کسی اور کو ڈراؤ، ان کو ڈراؤ جو مرے ہوئے سے ڈرتے ہیں. ان کو ڈراؤ جو اپنے سایوں سے ڈرتے ہیں. ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈرتے ہیں. راستے سے بلی گزر جائے حاجی صاحب واپس آ جاتے ہیں. حاجی صاحب پوچھتی ہے کہ راستے سے بلی گزر گئی. وہ کہتی ہے تو اتنا اونٹ جتنا بڑا ہے تو یہ آگے سے بلی گزر گئی کیا ہو جائے. کہتا ہے تو نہیں جانتی یہ معرفت کی بات ہے. ان کو ڈراؤ، ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈرنے والے، جو کتوں کو بھی سرکار کرنے والے. ان کو ڈراؤ، ہم کو کیا ڈراتے ہیں. آج مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں موچی دروازے کے اندر کہا ہوا فکرہ یاد آتا ہے. ہائے ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑنا تھا. کل تک ہم سوشلزم کے خلاف کرتے تھے، آج تم نے اسلام کے نام کو اتنا رسوا کیا ہے کہ ہمیں تمہارے خلاف کرنا پڑتا ہے. CID کے لوگ لکھ لو، آج بھی کہتا ہوں ہمیں تختہ دار پہ لٹکا دو، جو جی چاہے کر لو. کعبے کے رب کی قسم ہے محمد سے بے وفائی نہیں کرے. انشاءاللہ چڑھا دو تختہ دار پہ. کہا تک کا خراج دہراتا ہوں تم ہمیں تختہ دار پہ لٹکاؤ، سولی پہ چڑھاؤ. ہماری مواحد ماں آئے گی ہمیں تختہ دار پہ لٹکا ہوا دیکھے گی. پلٹ کے آنسو نہیں بہائے گی، تب بھی یہی کہے گی میرا بیٹا جیتے جی بھی خبیث تھا، مرنے کے بعد بھی منبر پہ چڑھا ہوا. اور انگوٹھے لگانے والے بھی ہم نے چھوڑے دیے ہوئے، ان سے انگوٹھے لگوا لو، ہماری طرف پلٹ کے لگے. لوگوں اسلام ساتھی، اسلام اس نے نافذ کیا. کہتے ہیں ساتھی برے، ساتھی برے ہیں تو تم کس پر کی برا ہے. تجھے حکیم نے کہا تو بیٹھا ہے، تو جا کے خمیرہ باغبان بیچ جا. ساتھی برے، تم شربت بنفشہ بیچو، سرما نرگسی بیچو. اگر تم سے نہیں ہو سکتا قیامت کے دن عرش والے کو جواب کیا دو. اسلام اس نے نافذ کیا تھا جس کے گورنر نے اس کے بیٹے نے غریب سے گھوڑا دوڑایا، غریب کا گھوڑا آگے نکل گیا، اس کے بیٹے نے لاٹھی اٹھائی اور غریب کے چہرے پہ دے ماری.
چوکیدار کھڑے نہیں ہیں، پہرے دار بھی نہیں. اسلام اسلام کرتے ہو، سواری نکلتی ہے اس طرح نکلتی ہے جس طرح اچکوں کے شہر میں شریفوں کی دلہن ڈولی میں بیٹھتے تھے. گرد و پیش سارا گاؤں ہوتا ہے کہ کسی اچکے کی نظر نہ پڑ جائے. یہ امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے، راستے بند، بھائی وہ ایئرپورٹ بند، گاڑیاں بند. کیا ہو رہا ہے؟ امیر المومنین گزر رہے ہیں، کسی گناہگار کی نظر نہ پڑ جائے. اور جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں ووٹ دو صدر ہو جائیں گے، نہیں ہو تو ماشاء اللہ کمانڈر تو ہے. یہ مسئلہ دو تب بھی ہے، نہیں دو تو پھر بھی دو گے تو 5 سال کے لیے، نہیں دو گے تو قیامت تک کے لیے. ہم نے یہ مسئلہ کبھی نہیں سنا. ہم نے یہ مسئلہ، اگر ہم کو اجازت دو ہم بھی بات کریں. یہ دستور زبابندی ہے، کیسا میری مسئلہ ہو. یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے. یہ نام اسلام کا لیتے ہو. ہم نے تو اسلام دیکھا تو صدیق کے چہرے میں دیکھا، ہم نے تو اسلام دیکھا تو فاروق کے آئینے میں دیکھا، ہم نے تو اسلام دیکھا تو ذوالنورین کی قبا میں دیکھا ہے، ہم نے تو اسلام دیکھا تو علی مرتضیٰ کی رضا میں دیکھا ہے. ہمیں یہ اسلام نہیں نظر آیا کہ بولو تو زبان بند، زیادہ بولو تو دل بند، اور زیادہ بولو تو جگر بند، اور زیادہ بولو تو ہر چیز بند، صرف میں ہی کھلا. سنیا ہو جائے گلیاں کے بچ مرزا یاد. یہ ہم نے اسلام کو اس اسلام کی ہم کو کبھی خبر کیوں نہیں آتی صاحب؟ یہ اسلام ہم نے کبھی دیکھا؟ ہم نے تو اسلام دیکھا کہ آدھی دنیا کا حکمران کے پر دیکھا ہے. ایک اس کا ہے، کہتا نیچے اترو. کہا کیوں اترو؟ کہا نیا کرتا پہن کے خطبہ دے رہے ہو، ہم کو چادر ملی، ہمارا کرتا تو بنا نہیں، تیرا کیسے بن گیا؟ نیچے اتر، جب تک جواب نہیں دیتا تیرا خطبہ سننے کے لیے تیار. نیچے اترو. کیا کہا؟ آرڈیننس پکڑ لو، گرفتار کر لو، مار دو. ماشاء اللہ لگا. مولوی بیگانت ہے جو کہتا ہے صدیق نے ماشاء اللہ لگا. ماشاء اللہ کہا نیچے نیچے اتر. کہا مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے. بیٹا اٹھ کے کھڑا ہوا. بابا موجود ہو. فرمایا بیٹے اپنے بابا کی صفائی بیان کرو، وگرنہ قیامت تک تیرا باپ محمد کے منبر پہ قدم نہیں رکھے. پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے؟ پوچھ. کہا ہمارا کرتا تو بنا نہیں، اس کا کیسے بن گیا؟ چادر ایک ہے. کہا میرے بابے کے کرتے میں 18 پیبند تھے، اب پیبند اتنے بڑھ گئے کہ ٹانکا لگنے کی گنجائش نہیں رہی. مجھ کو بھی چادر ملی، بابا کو بھی ملی. میں نے اپنی چادر اپنے بابا کو دی، دونوں کو ملا کے کرتا بنایا. کہا ساتھی اطمینان ہو گیا ہو تو ممبر پہ قدم نہیں رکھتا ہوں، تو ورنہ قدم نہیں رکھتا. ہم کو اسلام کی نئی تعبیر نہ کرو. یہ انگوٹھا چھاپ مولوی جو اسلام بنائے، ساری کائنات اس کو مان لے، وہاں بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماننے کے لیے تیار نہیں تو کوئی اور ہوگا. یہ مولویوں کا بنایا ہوا، یہ ابھی محلہ ابھی بھی بات کر. میں رب
की कसम खा के कहता हूं, किसी का डर नहीं। मेरे नजदीक हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इल्म की, फिजा की, तकवा की, तहारत की, पाकीज़गी की उस बुनियाद पर इतनी ऊंची बिना पर कायम है कि शायद दुनिया ने कोई ऐसा मां के लिए बच्चा बना हो जो इस कदर तहारत का, इस कदर पाकीज़गी का, इस कदर फकाहत का माना। अब मैंने अगर अबू हनीफा को इतनी पाकीज़गी के बावजूद नहीं माना, तेरे मौलवियों के इस्लाम को कैसे मान लूंगा? तुमने क्या सुना है? हम थोड़े, हम कम, हम कमजोर, लेकिन सुन लो क्या हुस्न समझा है और क्या इश्क ने जाना है। हम खास नशीनों की ठोकर में समाना है। हम इस तरह नहीं मानते। अगर हमारे मौलवी ये कहते हैं हम फुला इमाम की बात नहीं मानते, फुला नहीं मानते, तो तेरी कैसे मानते? हमने ऊंचों वाला इमाम को वैसे ही कभी नहीं देखा। तेरी कैसे मान लेगा? हमसे मनवाना है तो एक हाथ में अर्श वाले का कुरान लो, दूसरे हाथ में मदीने वाले का फरमान लो। बेशक फिर मनवा। इस तरह जो नहीं मानते, जो मर्जियां कर रहे हैं, मर्जी इस्लाम किसका नाम है? हमको कोई और सबक पढ़ाओ, इस्लाम का सबक हमको ना पढ़ाओ। इस्लाम हमारा ओढ़ना भी, इस्लाम हमारा बिछौना, इस्लाम हमारे सर का ताज भी, इस्लाम हमारी रूह की आवाज भी, इस्लाम हमारे दिल की धड़कन भी, इस्लाम हमारी रूह की बारिश भी। ये बात अगर बतलानी है तो हमसे पूछो, तुम कौन हो? इस्लाम, इस्लाम उसका फारूक उतरो, हम नहीं मानते तेरी बात, बतलाओ कि कहां से इस्लाम उसका। और ये बात फारूक ने कही थी, उसकी सीरत के आईने में कही थी, जिसके नाम से आज चलता होगा। उसने जाते हुए अपने असहाब के झंडे जो आसमान हिदायत के सितारों की तरह जगमगा है, उनके मजमे में खड़े होकर कहा, मोहम्मद जा रहा है, किसी को दुख हो उठ के कहे बदला ले ले, बदला। मारना बड़ी बात है, मार खाना ये नहीं। मारने वालों को कभी ये ख्याल नहीं आया कि एक दिन आएगा कि शायद हमें भी मार पड़े। और इसीलिए जब जनाब भुट्टो इक़्तिदार से अलग हुए तो मुझको तकरीर के लिए कहा गया इसी लाहौर में, तो मैंने कहा तकरीर का मजा नहीं आता। लोगों ने कहा क्यों? हमने कहा खुदा का शुक्र है, हमने इक़्तिदार वालों से लड़ना सीखा है, कमजोरों पे हाथ उठाने की क्या बात है। लेकिन एक शेर मैंने पढ़ा था, पीछे पीछे पुलिस भी आगे आगे भुट्टो का, और हर रोज बेचारा मावेला करता था, सीआईडी, पुलिस, फौज। तो मैंने कहा था इसी बाइस को कत्ले आशिका से मना करते थे, इसी बाइस को कत्ले आशिका से मना करते थे। अकेले फिर रहे हो यूसुफे बेकार, और हुक्मरानों आज तुम्हारी खिदमत में भी यही शेर है, एक दिन आएगा हम होंगे तुम नहीं होगे। मार खाने की, मारने वाले की जिंदगी थोड़ी होती है, मार खाने वाले की जिंदगी बड़ी होती है। यकीन ना आए तो शुमार करके देखिए, हमने इस 18 साल की जिंदगी में 4 हुक्मरान हटाए, 4। एक फील्ड मार्शल हटाया है, एक फुल जनरल हटाया है, और एक खानजादा, नवाबजादा, और
ٹاکیاں لگا کے گزارا کر رہے ہیں، اور یار کہہ رہے ہیں ٹاکیاں لگائے گا جتنی دیر ہٹ سکے ہٹائے گا. جس میں قوت ہوتی ہے وہ دھمکیاں، اور بولو کیوں نہیں؟ جس میں طاقت ہوتی ہے وہ دھمکیاں وہی دیتا ہے جنہیں لتاں کھلون کو انکار کر دیتی ہے. لتاں کھلونیاں نہیں، پھر وہ گلے میں سارے کھڑا ہوتا ہے بڑکا مارتا ہے. سنو، ہمارا ایمان ہے نہ معتصم رہا، نہ معبود رہا، نہ متوکل رہا، نہ خاندان عباسی رہا. احمد ابن حنبل آج بھی موجود ہے، تم بھی نہیں. باقی والی مشین کو سن لو، یہ بھی بولو تو صحیح غلط کہتے ہو. نہیں رہے گا، نہیں رہیں گے. یہ بھی کون ہے جو یہاں رہا؟ اس نے کوئی آب حیات پی کے آیا؟ سکندر ذی القرنین نہیں رہا، اور وہ بھی نہیں رہا، سکندر ذی القرنین نہیں رہا، اور سکندر مرزا بھی نہیں رہا. وہ بھی تیری ٹوپی کہہ کے کہتا تھا کہ لوگوں کہو کہ ہر قوم راست کر دے دینے و قبلہ ہے، ماں قبلہ راست کر دے برسم سے کٹ کھلا ہے. وہ بھی کہتا تھا مجھ کو کہو. ہم نے کہا حضور ہم نہیں کہتے، کیا لگا میں کچل لوں گا. ہم نے کہا تم بے شک کچل لینا. جب کچلنے کا وقت آیا خود لندن جا کے برتن مان کے گزارا کر اور 2 گز دبی بھی مل نہ سکی کوئے یار. تکبر میرے رب کو پسند نہیں. الکبر ردائی، تکبر میری چادر. ضرور کرنے والوں پھر درخواست دی کہ مجھ کو مر کے دفن ہونے کے لیے جگہ دے دو. کہا تمہاری قبر کے لیے بھی جگہ دے. 2 گز زمین بھی مل نہ سکی. ایران کا شہنشاہ مولوی کیا فرمایا گیا؟ وہ مولوی جو کسی زمانے میں لوٹا مسلح اٹھا کے باہر نکلا، دل کا نظام. اور ہم سے کیوں لڑائی ہے؟ ہم تو نہ اقتدار کے خواہاں نہ اقتدار کے حریف. لڑائی تو ان سے لڑے جو تم سے اقتدار مانگتے ہیں. ہم تو نہ کرسی مانگتے نہ اقتدار. ہم مانگتے ہیں تو اپنا کھویا ہوا اسلام مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آئے گا. اسلام اس ملک میں آئے گا. اسلام اس ملک میں آئے گا. جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے جائے. کوئی اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والا یہاں رہ سکتا نہیں. ہم تو اقتدار مانگتے ہیں، ان سے لڑا جو اقتدار مانگتے ہیں، جو کرسی مانگتے ہیں. تو کہہ رہا تھا ساتھیوں کی بات کرتے ہیں. مصر کے اندر اس کے گورنر کے بیٹے نے مارا. مصر میں نہیں، مدینے میں آیا. عمر تیرے ہوتے ہوئے محمد کے لائے ہوئے دین کی آبرو مٹ جائے. تیرے ہوتے ہوئے تڑپ اٹھے. کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے گورنر کے بیٹے نے مجھ کو مارا. تیرے گورنر کے بیٹے نے مجھ کو مارا. لوگوں ذرا اپنے سینوں کے لوح پہ لکھ تو لو. گورنر کون تھا؟ صرف گورنر. آج کے ہمارے کمانڈر ہیں جنہوں نے ہم کو فتح کیا، جنہوں نے اپنا ملک فتح کیا. وہ گورنر تھا. صرف مصر کا گورنر نہیں، مصر کا فاتح بھی ہے. اور فاتح کیسا؟ شرم کی بات ہے. میں نے کسی ایک جلسے میں اسی حال میں کہا تھا، آج تاریخ کے چہرے کو وضع کر دیا گیا.
امیر المومنین عشاء کی نماز سے فارغ خط پڑا گیا، فرمایا نہیں، عمر کو کہہ دو کہ اجازت نہیں ہے۔ امیر المومنین کیوں اجازت نہیں ہے؟ فرمایا اتنا بڑا ملک، اتنی چھوٹی فوج، میں مسلمانوں کی جانوں کو خطروں میں نہیں ڈالا۔ کہہ دو عمر کو کہ رک جاؤ، جب تک شام کا محاذ مکمل طور پر فتح نہیں ہو جاتا کسی دوسرے ملک پہ حملہ کی اجازت نہیں۔ رک جاؤ، عمر کو کہ رک جاؤ، جب تک شام کا محاذ مکمل طور پر فتح نہیں ہو جاتا کسی دوسرے ملک پہ حملہ کی اجازت نہیں۔ رک جاؤ، قاصد چلا، راستے میں ایک اور قاصد آ رہا ہے عمر بن عاص۔ سلام علیکم، رکے، کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن عاص کی طرف جا رہے ہو۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ عمر بن عاص کی طرف سے آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ امیر المومنین کی بارگاہ سے جا رہے ہو۔ کہا تم کیا لینے جا رہے ہو؟ فرمایا میں امیر المومنین کا حکم لے کے جا رہا ہوں کہ مصر پہ حملہ کی اجازت نہیں، فوج تھوڑی ہے، اجازت نہیں۔ کہا تم کیا پیغام لے کے جا رہے ہو؟ کہا میں عمر بن عاص کی طرف سے امیر المومنین کی بارگاہ میں مصر کی فتح کی خوشخبری لے کے جا رہا ہوں۔ اتنا بڑا کمانڈر، اتنا بڑا سالار، اتنا بڑا میرے کارواں اور علماء موجود ہے اس مجلس میں۔ آج ملاؤں کو جو ابن عاص کا نام توہین سے لیتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ عمر بن عاص وہ گورنر ہے جس کو ناطق وحی نے رب کے حکم پر گورنر مقرر کیا۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھا تھا اپنے زمانے میں، اٹھا تو کیا رہا تھا؟ اتنا بڑا گورنر، فاتح، بہادر، دلیر، اور فاروق اسلام کا نام کرے گا۔ فقیر، پھٹے ہوئے کپڑوں والا، ایک کرتے کا مالک، ہاتھ میں ڈنڈا، کوئی باڈی گارڈ نہیں، بندہ پہنچو، ہمارا وارنٹ جاری کرو، طلب کرو امیر المومنین کس کو؟ فرمایا گورنر کے بیٹے کو بھی، گورنر کو بھی، گورنر کے بیٹے کو بھی گورنر بلا لگے۔ فرمایا تیرا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی، تیرے بیٹے کو اگر غریب پہ ہاتھ اٹھانے کی جرأت ہوئی تو تیرے عہدے کی وجہ سے ہوئی۔ عمر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ بغاوت کے دن رب کی بارگاہ میں اس پہ دعویٰ قائم کیا جائے، خود تو اچھا خالی بڑے ہوئے۔ لاؤ اسلام، تم اسلام لاؤ، تم اسلام لاؤ، ہم چپے چپے سے تمہارا جھنڈا اٹھا کے چلیں گے، اور تم اسلام نہ لاؤ تو محمد کے ماننے والے گلی گلی کے نام مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ لڑیں گے، ہماری منہ میں زبان ہے، بات کہیں گے انشاءاللہ، ہاتھ میں لکھنے کے لیے قلم ہے، لکھیں گے، ہاتھ قلم کر دو، زبان کاٹ دو، آواز نہیں آئے گی، دل سے پھر بھی صدائے محمد بلند ہوتی ہے۔ مقدر صاحب سیرت کے نظام کا مثال ہے۔ گھوڑوں پہ بیٹھ کے، گڈوں پہ بیٹھ کے جلوس نکالنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہار پہننے کا نام، رقص کرنے کا نام، بھنگڑے ڈالنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ بدکاری کو عملی طور پر مٹانا، نیکی کو عملی طور پر نافذ کرنا، اور اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچوں میں ڈالنا، اس کا نام اسلام ہے۔ آؤ اس دن ہم سے کہنا جب اپنے آپ کو نبی کی سیرت کا آئینہ بناؤ،
तुम्हारे उम्माद भी उसी तरह के होंगे जिस तरह फारूक के उम्माद, तुम्हारे गवर्नर भी उसी तरह के होंगे जिस तरह सिद्दीक के गवर्नर। फिर हमसे कहना, फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब